बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, प्रोग्राम दावत हक़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सरों के ताज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। प्रोग्राम दावत हक़ जिसमें आप कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उठने वाले मसाइल पर सवालात। दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर 0334805550 पर शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड या सेक्सुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई सवाल ना हो, इसलिए कि हमारी प्रोग्राम की ड्यूरेशन 40 मिनट की है और पॉसिबल नहीं है कि इस तरह के मामलात को इसमें डिस्कस किया जाए। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी ज़ैन भाई, चलते हैं अपने पब्लिक क्वेश्चन आंसर सेशन की जानिब। अरे भाई, पहला सवाल है कि मौलाना मदूदी साहब को फांसी किस वजह से हुई और इनके आखिरी दिन कहाँ गुजरे? फांसी उनको नहीं हुई थी, उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी कादियानियत के इशू के ऊपर। जो उन्होंने किताब लिखी थी कादियानी फितना, उसके अगेंस्ट उस वक्त फितना फैलाने का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया। अल्टीमेटली उन्हें सज़ाए मौत अनाउंस तो हो गई, लेकिन फिर हालात व वाक़यात ऐसे बदले कि सदर पाकिस्तान ने उस वक्त खुद से ही उनकी जो फांसी वाली सज़ा थी वो मुआफ़ कर दी और अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। और जेल के वो दिन जो थे उनके, वो तफ़हीमुल कुरान की कंप्लीशन का सबब बने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक मौका दिया कि तफ़हीमुल कुरान जो बड़े अरसे से मुकम्मल नहीं हो सका था, वो उन्होंने फिर जेल में बकिया दिनों में मुकम्मल किया। फिर उनको आज़ादी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने फिर एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारी है। 1979 में उनकी डेथ हुई थी अमेरिका में। ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आई थी और फिर उनकी मैयत पाकिस्तान ट्रांसफ़र की गई। और यूसुफ अल-करदावी जो मुफ्ती आज़म कतर थे, उन्होंने उनका जनाजा पढ़ाया था। अच्छा, ये बताइए कि तफसीर इब्ने अब्बास जो है वो उसको ऑथेंटिक माना जाएगा और क्या वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है? कोई साबित नहीं है। इवन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी इनकार किया है इसका कि ये कोई साबित नहीं है। अहले हदीस तो पहले इनकार करते थे। तफसीर इब्ने अब्बास नाम की कोई तफसीर इब्ने अब्बास से साबित नहीं। अलबत्ता इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के वो अक़वाल जो बुखारी मुस्लिम में आए हैं मुख्तलिफ आयात की तशरीह में, वो तो सनद के साथ आए हैं, वो तो साबित है और बुखारी में हदीस भी है। अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान का फ़हम अता फरमा। लेकिन जो एक अलग से पूरी तफसीर मार्केट में मिलती है, बिल्कुल साबित नहीं है, मन घड़त है। जी नेक्स्ट। 5 मरले के मकान को 5 हिस्सों में तकसीम करके हम 4 भाई उसमें रह रहे हैं और एक हिस्सा वालिद को दे दिया गया है। क्या उसमें बाकी बचने वाली 4 बहनों को भी हिस्सा दिया जाएगा? यानी ये वालिदा के मरने के बाद तकसीम हुई है। विरासत किसकी तकसीम हो रही है? जो है ना, वालिद के होते हुए वालिद के होते हुए तो विरासत तकसीम नहीं होगी, मरने के बाद विरासत तकसीम होती है। और जब मरने के बाद विरासत तकसीम होगी, फिर जो मकान है उसे बेचेंगे, उसकी रकम जो हासिल होगी उसको उसी रेशो प्रोपोर्शन से बहनों में भी तकसीम किया जाएगा और भाइयों में भी तकसीम किया जाएगा, यानी उस मरने वाले शख्स की औलाद के अंदर। और अगर मरने वाले ने औलाद नरीना नहीं छोड़ी, सिर्फ बेटियां ही हैं, तो फिर उस मरने वाले शख्स के बहन भाइयों तक भी हिस्सा जाता है। विरासत के ऊपर हमारी तफसीली वीडियो रिकॉर्ड है सूरत उन-निसा के दूसरे रुकू की रोशनी में। मुखलिस और सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जा सकती है, वजाहत कर दें। मुखलिस दोस्त वो है जो आपको मरने से पहले आखिरत में आने वाले जो हालात व वाक़यात हैं उनके बारे में बता दे कि आपको मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है। और मेरा ख्याल है इंसानियत के सबसे मुखलिस दोस्त जो है वो अंबिया इकराम है, जो इंसान को हमेशा की कामयाबियों का पता देते हैं। और वो हमारे मुखलिस दोस्त भी हैं इस हवाले से, और अल्लाह के मुखलस बंदे हैं। मुखलस कहते हैं जिसे अल्लाह चुन ले, मुखलिस जो इखलास शो करने वाला है। अंबिया इकराम मुखलिस भी हैं इंसानियत के साथ और अल्लाह के मुखलस भी हैं। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का साथ नसीब करें, आमीन। कुरान के बारे में आप कहते हैं कि बगैर वुज़ू के भी छू सकते हैं, तो किंजुल मान के अंदर सूरत वाक़िया की जो आयत नंबर 79 है उसमें लफ्ज़ आए हैं कि ना छुओ मगर बावुज़ू। तो क्या वो ये बावुज़ू जो तर्जुमा उन्होंने खुद कर दिया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को मत छुएं मगर जो पाकीज़ा लोग हैं। अब ये जो तहारत है ना, यहाँ तहारत से मुराद गुस्ले जनाबत उस शख्स पे नहीं होना चाहिए। आम हालत में मुसलमान ताहिर ही है, जिस तरह कुरान में आया कि जब कोई जुनबी हो तो वो तहारत हासिल कर ले। अब रह गई ये जो छोटी तहारत है यानी वुज़ू, ये सिर्फ नमाज का प्रोटोकॉल है।
البتہ ہمارے سلف اس چیز کو پریفر کرتے تھے کہ اگر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے تو وضو کا اہتمام کیا جائے ایٹ لیسٹ قرآن کو چھونے کے لیے. ہاں جہاں تک زبانی قرآن پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, سب کے نزدیک اتفاقی امر ہے. اور ہم جو یہ موبائل فون کے اندر قرآن پڑھتے ہیں اس میں تو چھونا بھی لازم نہیں آئے گا, اس کو آپ ہاتھ میں پکڑ کے قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو ترجمے کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, کنز المان میں ترجمہ غلط ہے پھر؟ جی ترجمہ انہوں نے خود اس کو بالمفہوم کیا ہوا نا, وضو کا تو لفظ ہی نہیں ہے, وضو خود عربی کا لفظ ہے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے والد نے کسی سے لون لیا تو اب وہ کماتے بھی نہیں ہیں, تو میں کس طرح سے بغیر سود کے جو ہے وہ ان کا قرض ادا کروں, تو کیسے قسطیں ادا کروں؟ جبکہ اگر میں سود کے ساتھ ادا کروں گا تو کیا یہ اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں کہ سود دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں جہنم. تو کس نے کہا آپ دیں, لیکن چونکہ آپ والد آپ کمٹ کر چکے ہیں, سود تو آپ بھاگ تو کوئی نہیں سکتے, وہ آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, نہ ادا کریں اور جیل میں چلے جائیں, اور اگر جیل سے بچنا ہے آپ نے تو جو کمٹمنٹ ہے وہ تو آپ نے اب چاروں نے چار پورا کرنا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں ایک سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ الاحزاب جو ہے وہ ایک ٹمپریری ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے نازل ہوئی, تو اس سے پرماننٹ پردے کا حکم کیسے ثابت ہوگا؟ نہیں, یہ بالکل ان کا موقف باطل ہے. سورۃ الاحزاب میں جو پردہ آیا ہے وہ امہات المومنین کا پردہ غامدی صاحب بھی مانتے ہیں, اور پھر قرآن پاک کی تفسیر میں جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں اس میں بھی امہات المومنین کا پردہ موجود ہے. یہ ان کا موقف بالکل باطل ہے. تفصیلی ویڈیو میری اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے. فی الوقت تو امت ان کے اس موقف کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, نہ قرآن میں بیٹھتا ہے نہ سنت میں بیٹھتا ہے, ان کا ذاتی خیال ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کشف, الہام یا کوئی وحی کی جائے گی کہ جس سے ان کو معلوم ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ نہیں, وہ پہلے سے اللہ کے نبی ہیں, انہیں کوئی دوبارہ تو نہیں نبی بنایا جانا, تو وہ نبی ہیں, اتارے جائیں گے. اس کے بعد جو دنیا میں حالات و واقعات ہوں گے اس اعتبار سے تو انہیں وحی کی جائے گی, اللہ تعالیٰ بتائے گا. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں, جو فتنے آئیں گے ان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ انہیں گائیڈ کرے گا. البتہ شریعت کی کوئی بات نازل نہیں ہوگی, وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. جی, آج کل کے یہودی کیا موحد ہیں؟ اگر نہیں تو خدا کے حوالے سے ان کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ نہیں, آج کل تو موحد ہی ہیں اور وہ شرک کے خلاف ہے. ان سے ہمارا اختلاف عیسیٰ ابن مریم کی توہین پر اور رسول اللہ کو نبی نہ ماننے کے اوپر ہے. خدا کے اعتبار سے تو آلموسٹ ان کے ایشوز ریزالو ہو چکے ہیں. وہ کسی زمانے میں تھے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. آج کے یہودی جو ہے وہ توحید پرست ہیں. گھر کے ٹوٹل 6 افراد میں سے ہم 3 بھائی جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں اور گھر بھی رینٹ کا ہے, تو کیا ہم پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ زکوٰۃ تو تب ہے اگر آپ کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ کے سوا, یعنی سواری, کپڑے, کھانے پینے کا سامان کے علاوہ جو آپ نے جوڑا ہوا ہے نا سونے کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں, اس کی مالیت 7.5 تولے سونے کو پہنچ جائے, تقریباً 85 گرامز آف گولڈ, جو آج کل اب گولڈ کی جتنی قیمت ہے وہ تو آلموسٹ 15 لاکھ روپیہ بنتا ہے, تو تب جا کے آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اس سے کم پیسے پہ زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. کرسچن بھی کیا ختنہ کرواتے ہیں؟ وہ بھی اہل کتاب ہیں. ہاں جی, کرواتے ہیں. کرسچن بھی کراتے ہیں, جوز بھی کرواتے ہیں. نماز جمعہ کی کل رکعتوں کے بارے میں علی بھائی بتا دیں, اس میں اختلاف. نماز جمعہ کی رکعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نماز جمعہ کے 2 فرض ہیں, باقی جتنی رکعتیں ہیں وہ سنت یا نوافل ہیں. وہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں نماز جمعہ سے پہلے. بخاری مسلم میں موجود ہے, وہ بھی اس صورت میں جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے, اور اگر خطیب ممبر پہ ابھی نہیں بیٹھا تو بخاری مسلم میں ہے کہ جو جلدی آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, اور اس کے بعد جو آتا ہے اسے بھیڑ اور بکری, اس کے بعد جو آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا, اور اینڈ پہ جو آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اور انہی حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں کہ جو جلدی آتا ہے پھر جتنا اللہ توفیق دے وہ نماز پڑھے, تو وہ جتنی مرضی رکھتے ہیں پڑھے پہلے, لیکن اگر خطیب ممبر پہ آ گیا تو بخاری مسلم میں ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے, اور بعد میں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے گا. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا PUBG کھیل کر YouTube پر اپلوڈ کرنا اور اس سے ارننگ کرنا جائز ہوگا؟ ہاں, اگر ویڈیو ایڈز آپ نے آن نہیں کیے میں اور اس گیم کے اندر بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, اب مجھے تو اس کی تفصیلات اس طرح نہیں پتا کہ جس کے اندر کوئی غیر شرعی چیز ہو, تو ٹھیک ہے. ویڈیو ایڈز تو ظاہر ہے پھر وہ تو بےہودگی پہ مبنی ہے. اگر مرنے کے بعد دنیا میں واپسی کا کنسیپٹ نہیں ہے تو کیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی زندہ ہوئے تھے, اور کیا ان کا گھوڑا بھی جنت میں جائے گا؟
گھوڑا نہیں گدھا تھا ان کا. نہیں کوئی نہیں, جنت میں جانے والا تو کوئی معاملہ نہیں, جنت تو اولاد آدم کی میراث ہے. نہ عزیر علیہ السلام کا گدھا اور نہ یونس علیہ السلام کی مچھلی اور نہ اصحاب کہف کا کتا, یہ اس طرح کی بڑی باتیں مشہور ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا, یہ چن چن کے جتنے وہ جانوروں کے نام آئے ہوئے ہیں نا قرآن کے اندر, وہ اس کو ساتھ جوڑ کے کہتے ہیں جنت میں جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. رہ گئے عزیر علیہ السلام, تو ان کے ساتھ تو معجزانہ ایک معاملہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی اپنے پلان کے تحت سلا دیا تھا 100 سال کے لیے, اس کے بعد دوبارہ سے اٹھایا. وہ جو موت ہے وہ تو سونے کے کانٹیکسٹ میں موت کی بات ہوئی ہے, وہ تو اصحاب کہف بھی 300 سال تک سوئے رہے. اچھا یہ بتائیے, سکریپ کا کام کرنے والے پر جو ہے وہ اچھا یہ بتائیے کہ کیا سکریپ کا کام کرنے والے پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ اگر ہاں تو کیسے اس کا جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن کیسے کی جائے گی؟ سکریپ جو بیچنے والا ہے وہ دیکھا جائے گا اس کا کاروبار کس لیول کا ہے. اگر اس کے پاس انوینٹری 85 گرام گولڈ کے برابر پہنچ چکی ہے, 7.5 تولہ سونا, تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ دے گا اس کی. اور اگر اس سے کم ہے تو پھر نہیں ہے. جتنا اس نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے نا ایکوٹی راس المال کے طور پر, اگر وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہے تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دے گا, ادروائز نہیں دے گا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اب بعض اوقات کثیر تعداد والے قبرستان میں جو قبر کند ہوتے ہیں ان کو تھک کر کسی قبر پر بیٹھنا پڑ جاتا ہے, تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کریں؟ نہیں, وہ مجاور بن کے تو نہیں بیٹھتے, اور دوسرا قبر کے اوپر تو نہیں بیٹھتے, قبر کے سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, وہ جائز ہے. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی شخص قبر پہ بیٹھے مسلمان کی, اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پہ بیٹھے اور وہ انگارے اس کی کھال کو اور کپڑوں کو جلا دیں. اتنا بڑا عذاب ہونے والا ہے. ویسے اگر سائڈ پہ کوئی جگہ بنی ہوئی ہے اس پہ بیٹھنے میں حرج نہیں, ایگزیکٹلی قبر کے اوپر کوئی نہ بیٹھے. علی بھائی, اگر یونیورسٹیز اور کالج کے علاوہ اگر بندہ کوئی دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو قرآن کی اور علم دین بغیر استاد کے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, تو استاد کے بغیر تو کوئی حاصل بھی نہیں کرتا. کون کہہ رہا ہے استاد کے بغیر کر رہے ہیں؟ جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو جس استاد نے وہ ترجمہ کیا آپ اسی سے پڑھ رہے ہیں, اور وہ ترجمہ اس نے آپ کے لیے کیا ہے نہ کہ اپنے لیے. اس کو تو خود عربی آتی ہے, اس نے کمائی کرنے کے لیے نہیں کیا. تو آپ قرآن پڑھیں, جہاں پہ سمجھ نہ آئی وہ آپ استاد سے پوچھیں. باقی یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سیکھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. یہ اگر صحابہ کرام کو بغیر پڑھے لکھے ہوئے صرف قرآن سن کے ان کی زبان میں سمجھ آ گیا تھا تو آپ کو اردو سن کے سمجھ نہیں آئے گا. کافروں کو تو آ رہا ہے, وہ تو انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. الٹا وہ نبی اسلام کے حق میں اتنی زبردست کتابیں لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے علماء ان کی تعریف کرتے ہیں. ان سے تو نہیں کہتے کہ آپ کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے. تو یہ سارے ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو جاہل لوگ ہیں یہ ان کے مسئلے ہیں, گوروں میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب ٹیسلا کی جو فیکٹری ہے اس کے اندر تو آپ کے پاس کوئی ڈگری ہونا بھی شرط نہیں ہے, وہ آپ کا ہنر دیکھتے ہیں, چاہے آپ کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے. ڈگری وہ دیکھتے نہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو کام آتا ہے یا نہیں آتا. یہ ہم لوگوں کے مسئلے ہیں, جعلی ڈگریوں کے ساتھ دین سکھا رہے ہیں, اور جن کو دین آتا ہے ان کو یہ کہتے ہیں آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے. قرآن و سنت کے دلائل پیش کریں. صدقہ رشتہ داروں میں کس کس کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ اور خیرات آپ ہر اس غریب رشتہ دار کو کریں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے, اور اس میں ٹاپ آف لسٹ آپ کے بہن بھائی آتے ہیں, کزنز آتے ہیں. لیکن اپنی بیوی یا بچوں یا ماں باپ کو آپ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اس کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں. یعنی آپ کے جو ماں باپ میں آپ کا ماں باپ اور دادی دادا نانی نانا یہ سارے شامل ہیں, اور اولاد میں بھی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی یہ سارے شامل ہیں. ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے, باقی سب کو دے سکتے ہیں. سب سے بہتر ہے بہن بھائی کو دیں. کیا عمر سیریز آنے کے بعد میوزک حلال ہو گیا ہے؟ ویسے تو آپ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں, لیکن جب اس پہ بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بھی ہارمونیم بجایا. نہیں سر, یہ بات نہیں کی, صرف میں نے پورا مقدمہ پیش کیا ہے کہ میوزک کے بارے میں شروع سے اختلاف تھا. گانے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا, میوزک کے بارے میں اختلاف تھا. 2 طرح کی رائے موجود ہے. خود اہل حدیث کے جو بڑے امام ہیں ابن حزم, انہوں نے المحلہ کتاب میں تو آلات موسیقی کی خرید و فروخت کو بھی حلال لکھا ہوا ہے. ہمیں اختلاف جو ہے بیہودہ گانوں سے, شرکیہ گانوں سے, جھوٹے گانوں سے, شہوت پہ ابھارنے والے گانوں سے ہے. باقی اگر ایک بیوی اپنے خامند کو گانا سناتی ہے, ایک خامند بیوی کو سناتا ہے, شادی کے موقع کے اوپر عورتیں عورتوں میں اور مرد مردوں میں گانا گاتے ہیں, وہ تو بخاری میں موجود ہے. دف تو موجود ہے.
اگر آلات موسیقی سے اتنی چڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو تو دف حرام ہوتا. تالی کا ذکر بھی موجود ہے نماز میں. تصفیق بخاری مسلم ہے کہ عورتیں اپنے امام کو غلطی پر ہاتھ پہ ہاتھ مار کے مطلع کریں گی. تو ہم کہتے ہیں کب کہ آپ میوزک جو ہے وہ تھوک کے حساب سے سننا شروع کرتے ہیں. باقی ہم کہتے ہیں وہ والے معاملات نہیں. تفصیلی ویڈیو یہ پورا مقدمہ ہے, اس کو سمجھیں. اور صوفیاء تو سارے قوالیاں گاتے ہیں اور وہی زیادہ ہارڈ لائنر ہے اس معاملے میں. چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے کسی شخص کے سامنے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی ہو جائے گی. بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام کے حجرے میں اتنی جگہ نہیں تھی اور سیدہ عائشہ کہتی ہے میں سامنے لیٹی ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے تھے میرے پاؤں ٹو دیتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی اور پھر آپ نماز کا سجدہ کرتے تھے. یعنی وہ سجدے والی جگہ سے بھی آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی. ایک تو ہے نا کہ آپ نے جہاں سجدہ کرنا ہے اس کے بعد, اس سے پہلے بھی وہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام انہیں اٹھاتے تھے, پھر جب قیام میں واپس جاتے تھے وہ اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی تھی. البتہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے آپ جان بوجھ کے اس کے سامنے جا کے لیٹ جائیں, یا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے تو آپ اس کے سامنے جان بوجھ کے نماز پڑھیں. جب جگہ نہیں ہے تو اسی طرح ہی ہوگا. البتہ نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے. اچھا یہ بتائیے کہ عورت جو ہے وہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران زیور پہن کے جا سکتی ہے؟ زیور جو اس کی بیسک نیڈ والا ہے وہ تو وہ پہنے جو اس کے جسم کا حصہ ہے. گھڑی بھی آپ باندھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. ماں شیعہ ہو اور باپ بریلوی ہو اور دونوں کی خواہش ہو کہ میرے مرنے کے بعد ہمارے مکاتب فکر کے علماء جنازہ پڑھائیں, تو ایسی صورت میں دو خاندانوں کی آپس میں لڑائی ہونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ لڑائی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو میت کی خواہش ہے وہ پوری کی جائے. خاندان والے گئے بھاڑ میں, آپ نے تو اس میت کی خواہش کو پورا کرنا ہے. جب میت کی خواہش ہوگی تو خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ میت سے یہ مرنے سے پہلے کہیں کہ آپ کی اولاد کو جنازہ پڑھانا چاہیے, نہ کہ آپ مولوی ہائر کریں. کیا پاکستان میں بینکوں کے اندر کسی بھی قسم کی جاب کی جا سکتی ہے, اور کیا بینک والوں کو رینٹ پر بلڈنگ دینا جائز ہے؟ جی اسلامک بینک والوں کو دے دیں, ان کا کاروبار بالکل حلال ہے, وہ منی اگینسٹ گڈز والا کام کرتے ہیں. اور جو لوگ غیر اسلامی بینک ہیں نہ ان کو بلڈنگ کرائے کے اوپر دیں اور نہ جاب کریں. علی بھائی, نفل اور سنت جو ہے, فرض اور نفل, اس کے اندر جو ہے دو ٹوک موقف بیان کرے, یہ کیا چیز ہے؟ فرض نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری انسان کے اوپر دن رات میں 17 رکھتے ہیں فرض کر دی ہیں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. اس کے علاوہ جتنی نماز ہے وہ نفل ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں فالتو چیز کو, نفلن, اسی لیے مال انفال کہا جاتا ہے مال غنیمت کو, کہ وہ فالتو ہے. مقصد جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑنا ہوتا ہے. تو باقی ساری نمازیں نفلی ہیں. جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ نفل ادا کیے ہم انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں, جو کبھی ادا کیے چھوڑ دیے ان کو ہم غیر موقدہ کہتے ہیں. اور جہاں تک وطر کا سوال ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے. یوٹیوب سے کسی بھی قسم کا مواد کنٹینٹ اٹھا کر فیس بک پر اپلوڈ کرنا اور اس سے انکم جنریٹ کرنا جائز ہوگا؟ وہ مونیٹائزیشن اگر ویڈیو ایڈز والی ہے تو پھر نہیں درست, اور اگر سمپل مونیٹائزیشن ہے تو ٹھیک ہے. فرض نماز کی دوسری رکعت میں شامل ہونے کے بعد ہماری کیا ترتیب ہوگی؟ دوسری رکعت میں اگر آپ شامل ہوئے ہیں تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے, اور پہلی رکعت میں بیٹھا تو نہیں جاتا, لیکن چونکہ امام کی وہ دوسری ہے تو امام بیٹھا ہوا ہے تو آپ مجبوراً امام کو فالو کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں. لہٰذا جب امام تیسری کے لیے کھڑا ہوگا, اگرچہ وہ آپ کی دوسری ہوگی لیکن امام رفع الیدین کرے گا تو آپ بھی کر لیں, جس طرح آپ نے پہلے بھی امام کو فالو کیا تھا تو اب بھی کر لیں, اور امام کے ساتھ شامل ہوں, الگ سے نظر نہ آئے, اپنی آپ گنتی لادہ سے شروع نہ کریں. کیا ایک عام بندہ چوری کا مال خرید سکتا ہے جبکہ نہ اس نے چوری کی نہ اس میں شریک ہوا؟ نہیں خرید سکتا جی. حرام کام میں کیسے آپ شامل ہو سکتے ہیں؟ اس سسٹم کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو پتہ ہے فلاں جگہ چوری کا مال بک رہا ہے آپ نہیں لے سکتے. بلکہ الموتع ممالک میں تو یہاں تک حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی چوری کا مال لے کر آیا نا اور دوسرے بندے نے پہچان لیا کہ یہ میرا مال ہے تو وہ اسے لے بھی سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا یہ بتائیں, نفلی نماز فرض نماز کے بعد ہی کیوں پڑھی جاتی ہے, پہلے کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ پہلے بھی پڑھی جاتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نفلی نماز ہے, جس کی مرضی پڑھ لے جس کی مرضی چھوڑ دے. تو زور کی جو 4 سنتیں ہیں وہ پہلے ہی پڑھی جاتی ہیں. آپ جسے نفل کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ صرف وہ نفل نہیں, وہ نفل ہے جو نبی علیہ السلام نے کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیے. حدیث میں سارے ہی نفل ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے حجرے میں 4 رکعت نفل ادا کرتے اور پھر جا کے فرض نماز پڑھاتے تھے. وہ سنت کو نفل ہی کہا جاتا ہے. یہ ہم نے تفریق کی ہوئی ہے نا. تو پہلے بھی ہے, مغرب سے پہلے بھی 2 نفل ہیں,
عشاء سے پہلے بھی نفل ہے، عصر سے پہلے 4 رکھتے ہیں، حدیث میں موجود ہے. آپ فجر سے پہلے 2 رکھتے ہیں. نماز کسی بھی وقت اپنے وقت میں کسی بھی وقت جو ہے جمع کی جا سکتی ہے، تو قضاء نمازوں کو جمع کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ قضاء نماز تو آپ کسی وقت پڑھ لیں، اس میں جمع والا تو معاملہ ہی نہیں ہے. آپ بے شک ایک ساتھ ساری نمازیں پڑھ لیں فجر سے لے کے عشاء تک، اگر آپ اتنے بدبخت ہیں کہ آپ کی نمازیں اکٹھی اتنی ساری قضاء ہو گئی ہیں کسی وجہ سے. تو اچھا، نماز کے دوران اگر کسی بندے کی اچانک سے ناک بہہ رہی ہے، اس سے کپڑے بھی گندے ہو گئے صاف بھی، تو اس حالت میں کیا کرے؟ وہ فوراً ٹھیک ہے، اگر اس سے برداشت نہیں ہو رہا، نکسیر آئی ہے یا کوئی زیادہ نزلہ زکام ہے تو ٹھیک ہے، باہر نکل جائے، پہلے اسے صاف کرے. اور اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ اپنا رومال نکال کے اسے صاف کر سکتا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کسی کو بلغم آ جائے تو وہ اپنے بائیں پاؤں کو اٹھا کے نیچے تھوک کے اسے مسل دے. لیکن یہ اس صورت میں جب آپ جوتی پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں اور مٹی والی جگہ پہ، قالین میں تو آپ تھوک بھی نہیں سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جیب میں رومال رکھیں، اور تھوک آئے یا زکام یا نزلے کی وجہ سے آپ کو پوچھنا پڑے تو آپ الٹے ہاتھ سے پہنچ کے تو دوبارہ اس میں جیب میں اپنے ڈال لیں. اچھا علی بھائی، فجر کے وقت پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے کیا تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، اگر آپ کو مر جانے کا اندیشہ ہے یا بہت زیادہ بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے تو درست ہے. ادروائز ویسے ہی خام خواہ آپ چھوئی موئی بنے ہوئے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو لوگ بہانے کریں گے پھر. اچھا علی بھائی، کیسے معلوم ہوگا کسی مشکل وقت میں کہ کسی شخص نے میرے اوپر جادو ٹونا تو نہیں کروایا ہوا؟ اس سے کیسے جج کیا جاتا ہے؟ اس طرح کا کوئی فارمولہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ سنت اذکار کریں، صبح شام آخری 3 دفعہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں 1 دفعہ. یہ وہ وظائف ہیں جو ابو داؤد میں، ترمذی میں آئے ہیں. اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی صحیح بخاری میں آیا، رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ آخری 3 کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ مل لیں. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، تو یہ بخاری میں آیا ہوا ہے. اور مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم کرتے تھے. یہ کام کریں. بہت شکریہ علی بھائی آپ کا، آپ نے جزاک اللہ خیر. میں شمولیت اختیار کی. ماشاء اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.